आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखिए, फर्स्ट वीडियो भी देखिए पहले, सेकंड वीडियो भी। काइंडली वॉच दिस वीडियो ऑल्सो एंड फर्स्ट वीडियो एंड रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ बोथ, ठीक है। अल्लाहु अकबर। 25 अक्टूबर 2016 सुबह के चाश का वक्त अभी शुरू होगा थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह, यानी 8 नहीं बजे अभी। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल जो होते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से जो भेजे जाते हैं, वो सबसे आला होते हैं। उनका पाप भी, उनका गुनाह भी अल्लाह का एक होली ड्रामा होता है। जब आदम अलैहिस्सलाम के पेट से निकाला गया सारे औलाद को, तो उसमें एक बहुत नूर चमक रहा था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? तो कहे ये दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो बोले इतना नूर चमक रहा है? तो बोले कि जी हाँ। तो हदीस में आता है कि 40 साल अल्लाह से पूछा गया कि इनकी उम्र क्या रखे हैं? तो बोले कि 40 साल। बोले कि मेरे उम्र में से 40 साल दे दीजिए अल्लाह इनको। तो फिर उनकी उम्र 80 साल प्लस हो गई, और वैसे ही हुआ। तो इतने नेक शख्सियत से अल्लाह ताला बता रहे हैं तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में, ज़बूर में, कि वो अक़्द कर लिए एक आदमी को मरवा के उनकी बीवी से उन्होंने अक़्द कर लिया। क़त्ल अल्लाह की नज़र में गुनाह किया बेशक, मगर फिर अल्लाह ने कहा कि वो आला हैं बहुत, अल्लाह ताला उनको बहुत पसंद फरमाया है। लेकिन वो जिसकी बीवी को ले लिए थे वो एक सिपाही था मामूली उनकी फ़ौज में। तो ये गुनाह अल्लाह की नज़र में, अल्लाह बोले गुनाह है, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से हुआ है, गुनाह करवाया है अल्लाह। क्योंकि एक बादशाह को, एक रसूल को आला मुकाम अता है, ऐसा उन्होंने किया। लोगों को लगा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला की लीला है ये। क्योंकि फिर अल्लाह ताला ने इनाम किया, फिर उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। क्योंकि वो गुनाह किससे किया? अल्लाह की मखलूक से किया। वो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह ताला ने, पता नहीं वो क्या गुनाह किया था, या उस काबिल नहीं था, या अल्लाह ताला चाहता था। तो ये लीला अल्लाह की तरफ से थी, इसीलिए वो निष्पाप अल्लाह ने उनको साबित कर दिया। अल्लाह ने उनको माफ़ भी कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया भाई? वो अल्लाह के रसूल है, क्या माफ़ कर देते हैं? अरे हाँ, लेकिन हो सकता है वो जो शख्स जो मर गया उसको हो सकता है जन्नत में आला मुकाम मिल गया हो, आपको इल्म नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये दुनिया के हद तक है एक ड्रामा, गुनाह, तकलीफ़, इनाम, लेकिन अल्लाह ताला की है सारी मखलूक, वो सबको देने वाला वो है हमेशा की ज़िंदगी। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल या 9 साल की एक उम्मुल मोमिनीन से अक़्द किया। दोस्त सिर्फ जो 1-2 साल उम्र में बड़े होंगे, वो शख्स की बेटी के साथ, बेटी पर उन्होंने नज़र डाली, वो बेटी उनको अच्छी लगी और उन्होंने अक़्द किया। बहुत बड़ा गुनाह लगता है ये काफिरों को, मुशरिकों को, उनके दुश्मनों को, लेकिन वो अक़्द भी हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी नेकी करे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनसे कितनी बड़ी नेकी करवाई। आप बोलेंगे नेकी, एक कम उम्र लड़की से अक़्द, हाँ बहुत बड़ी नेकी थी ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। क्योंकि इसमें दर्जा अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या अता किया, इसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दर्जा क्या अता हुआ, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये है अल्लाह की लीला, अल्लाह का ड्रामा। वो करे तो लीला है, खामोश सुनो, बस अदब से रहो, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है, वो अल्लाह अता करने वाला है। अल्लाह की मखलूक हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अल्लाह की मखलूक है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे, उसकी कुछ मसलिहत है उसने किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की लीला है, अल्लाह के रसूल की लीला है, यानी भगवान की लीला है। इसको पाप नहीं लीला कहो। ये कुछ मसलिहत है जिसको दुनिया पाप समझती है, ये पाप नहीं, ये बहुत बड़ी लीला है। वैसा दर्जा तुमको नहीं मिला, तुम्हारी बेटी से अक़्द नहीं हुआ, तुम्हारे बहन से नहीं हुआ, तुम्हारे रिश्तेदारी से नहीं हुआ, वो दर्जा तुमको नहीं मिला। ज़रा वो सोचोगे तुमने क्या खोया। तुम कहाँ जाके कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो? आसमान पे गिर के कीचड़ उल्टा तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। आसमान पे कीचड़ उछालने की कोशिश। अब आप बोलेंगे कि
بھائی اللہ کے رسول بھی انسانی ہوتے ہیں لیکن آپ جیسے کامن انسان نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کے وجود کا ظہور ہوتے ہیں، اللہ کے وعدوں کا ظہور ہوتے ہیں، وہ سارے انسانیت پہ اعلیٰ ہوتے ہیں، اور وہ بار بار نہیں آتے، روز نہیں آتے، ایک دور کے بعد آتے ہیں ایک بار، اور اس بار عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنا آخری بار ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رسول تم پر تمہاری جان و مالوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ مطلب اگر تمہارے پاس 100 بیٹیاں ہیں، 100 بیٹے ہیں، 1000 ہا تمہاری ایکڑ زمین ہے، تم ایک ملک کے بادشاہ ہو اور تمہارے خزانے بھرے ہوئے ہیں، پرسنل خزانے الگ، پبلک کے الگ، اور پھر اللہ کے رسول آ کر بولیں کہ اٹھو یہ سب کچھ مجھے دے دو، یہ میرا ہے، اور بیٹھ گئے، سب کچھ لے لیا ایک ہی منٹ کے اندر، اور کہا یہ تمہاری بیٹیاں جو ہے یہ بھی مجھے دے دو اور بیٹے بھی مجھے دے دو، مجھے غلاموں کی ضرورت ہے، اور کہا تمہاری بیوی کون سی اچھی ہے، وہ اچھی ہے، اچھا یہ ان بیویوں کو دونوں کو طلاق دو، میں شادی کر لوں گا انشاءاللہ، وہ تینوں کو طلاق دے دو، ایک کام کرو تم تینوں کو طلاق دے دو، میں شادی کر لوں گا، تو ابھی منہ بند کر کے دے دینا ہے، بولنا ہے اللہ اس کے رسول کی لیلا ہے، ارے مجھے اتنا بڑا درجہ مل گیا الحمدللہ کہ اللہ نے میرا مال، میری دولت، میری سب کچھ، میری بیویاں، میرا اللہ کے راستے میں لگا، ارے تھا ہی نہیں میرا، یہ تو دیا تھا اسی نے اور اسی کے راستے میں لگا، کیا بڑی شان کی بات ہے، الحمدللہ اللہ تو میرے اعمال غارت ہونے سے بچا لے، تو مجھے اپنے پاس اعلیٰ مقام عطا کر، اور میرے اولادوں کو بھی، بیویوں کو بھی، بچوں کو بھی، بول کے یہ دعا کر لے وہ اللہ سے، اور بولے کہ اللہ پر ایک منٹ کے اندر میں پریشان تھا کہ اتنا مال اگر میں 1000 مسجدیں بھی بنا دیتا اور 1000 جو ہے نا کروڑوں لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیتا تو وہ درجہ حاصل نہ ہوتا جو ایک منٹ کے اندر اتنا بڑا درجہ مل گیا مجھے، الحمدللہ سبحان اللہ کل کے وہ ایمان والا رہے گا تو کودے گا، چھانے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، روزے رکھے گا، اور پھر اللہ کے رسول سے پہلے سے زیادہ وہ اور ان کے بیویاں اور بچے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی شریعت۔ بولتے ہیں کہ بھائی اللہ کا رسول شریعت کا پابند ہونا چاہیے، شریعت میں پہلے شرک سے پاک وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، دوسرا نمازی، پرہیزگار، برائی سے بچنا، زنا کی طرف نہیں جانا۔ اگر ان کا کوئی معاملہ تم کو زنا کی طرح لگتا ہے بھی ہے، جیسا کہ کسی بری عورت کو جو بد کردار ہے، جو بے حیائی سے کام کر رہی ہے، 10 لوگوں کے ساتھ تعلق کر رہی ہے، وہ زبردستی اپنے نکاح میں لیتے ہیں یا اس کے ساتھ وہ حرکت کرتے ہیں تاکہ اس کو اپنے نکاح میں لا لیں، تو وہ گناہ نہیں، وہ ایک رحمت ہے، وہ ایک عزت کی بات ہے۔ پھر یا تو وہ اسے چھوڑ دیں یا پھر اس کو کسی سے عقد کروا دیں یا دعا کر کے چھوڑ دیں اور وہ اپنی زندگی صحیح کر لیتی ہے تو اچھی بات ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر اللہ کے رسول جو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، اللہ کے رسول سے کروایا جاتا ہے، لہٰذا اللہ گناہ گار نہیں ہے۔ مہدی مطلب ڈائریکٹڈ ون، یعنی اللہ کا اداکار، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ کی مرضی سے، ہادی وہ ہے، تو آپ ان کے گناہ کو بھی گناہ نہیں نیکی سمجھیے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ بولیں گے کہ بھائی اللہ اکبر، شریعت میں نمازی ہونا، پرہیزگار ہونا، پرہیز میں یہ سب آتا ہے، کسی کو برا مت کہو، تکلیف مت دو کسی دوسرے مذہب کو، بات صحیح ہے، لیکن دوسرے مذہبی لوگ مذہبی ہے تو نا، ان کی برائی کو برائی نہیں کہیں گے کیا؟ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بدعتیوں کو بدعتی نہیں کہیں گے کیا؟ بدعتیوں کو اور برائی لوگوں کو اور غلط قرآن کا ٹرانسلیشن کرنے والوں کو ثابت کر کے نہیں بتائیں گے کیا؟ اب آپ بتائیے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک پاک دامن شخصیت ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ہندوازم کی کتاب کہتی ہے، بائبل کہتی ہے، وہ اپنے سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں تکلیف میں اللہ کے واسطے کر رہے ہیں، ضرورت پڑنے پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کو شریعت اجازت دی ہے۔ شرک نہیں کرتے اللہ کے رسول، شرک ایسا گناہ ہے جو معافی نہیں ہوتا، اور کوئی اللہ کے رسول مشرک نہیں ہوتے۔
وہ اللہ پر تم سے زیادہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے معجزوں کے پرسنل گواہ ہوتے ہیں وہ پہلے، سب سے پہلے۔ وہ اگر پیچھے ہٹ کر تکلیف میں اپنے آپ کو برا سمجھ کر بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تکلیف، تو وہ بھی ایک لیلا ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ کہانی ہوتی ہے جو پوری کرتے ہیں۔ ایسا کرنا لکھا ہوتا ہے تو ان کی لائف میں ہوتا ہے، تاکہ حق کو ناحق کو بیان کر سکیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو میرے بھائی اور بہنوں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا منگنی، جس کا انگیجمنٹ کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو چکا تھا پہلے، اور انگیجمنٹ توڑ کر آپ نے عقد کر لیا، تو کتنا بڑا نیکی ہو گئی۔ اگر وہ عام انسان کی زندگی میں چلے جاتی تو کیا وہ ام المومنین کہلاتی؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجہ پاتے؟ اے بدماشو، اے شیطانو، تم کس کے اوپر کیچڑ اچھالنے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول بھگوان پر؟ ارے وہ کیچڑ تمہارے اوپر ہی آ کے گرے گا پھر، اللہ کی پناہ لو۔ تو یہ پھر امت کرنا، ارے یہ امت کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جان و مال، اولادیں، بیویاں، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے لگا دو، کیونکہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں، تم ہی تمہارے نہیں ہو، تم ایک مٹی کا پتلا، روح اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کے راستے میں لگ گیا، کتنا بڑا کام ہو گیا۔ ہم خود ہمارے نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر تمہارا کیا ہے اس دنیا میں؟ نہ تمہاری زندگی ہے، نہ تمہارے جسم تمہارا ہے، نہ تم تمہارے ہو، نہ تمہاری اولاد تمہاری ہے، نہ تمہاری بیویاں تمہاری ہے، نہ دولت تمہاری ہے، نہ زندگی تمہاری ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے راستے میں لگ گیا، تو اس سے بڑھ کے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، سمجھنے کی کوشش کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا احسان ہوا، اور ان کے اوپر کتنا بڑا احسان ہوا۔ اب آپ بولیں گے اپنی منہ بولا بیٹے زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بری نظر ڈالی۔ کہتے ہیں یہ مشرکین کافرین کہ ان کی بیوی کے دل میں بھی ان کے بارے میں محبت آ گئی، اور انہوں نے ان سے طلاق کروا کے ان سے عقد کر لیا۔ بہت اچھا کیا، الحمدللہ، کتنی بڑی نیکی کی ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھگوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی نیکی کی، اور کتنی بڑی نیکی اللہ نے کروائی بھائی۔ کتنی بڑی مثال ہے یہ امت کے لیے۔ ایک منہ بولا بیٹا ہوتا ہے جو بیٹے کے برابر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سگا بیٹا نہیں ہوتا، روحانی بیٹا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جنت میں۔ ہاں، کتنی بڑی قربانی کی بات ہے دنیا میں، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قبول کیا محبت کے ساتھ، اور وہ مثال بن گئی دنیا کے لیے۔ اپنا جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کی بیوی جو ہے نا تقریباً بیٹی کے برابر ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں بیٹی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ نہیں ہے، روحانی ہے۔ تو آپ دیکھیے ان کو درجہ کیا ملا، اور جس کو بیوی مطلب ایک اپنی چیز ہوتی ہے، یعنی پوری ننگی ہوتی ہے ایک اپنے شوہر کے سامنے، اور شوہر پورا ننگا ہوتا ہے بیوی کے سامنے ہر حال میں دیکھا جائے اگر، تو اسی شخصیت کو بیوی کو جب طلاق ہونے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، اس کے بعد انہی بیوی کو وہ ام المومنین کہنے لگے۔ وہ کہنے لگے ماں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی ہی بیوی کو کہہ رہے ہیں، جو کہ بیوی پہلے تھی ان کے نکاح میں، اور پھر پلٹ کر جب عقد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گئی تو وہ ہی بیوی بن گئی ان کی ماں۔ کیا بات ہے! کوئی ماں مطلب ان کی سگی ماں سے بھی بڑھ کے درجہ ہو گیا ام المومنین کا، اور کہہ رہے ہیں ماں۔ کیا بات ہے، کیا لیلا ہے! اور نظریں ہیں نیچی جھکی ہوئی، اور عزت ہے ماں کی، ماں سے بھی کہیں زیادہ ماں۔ تو کتنا بڑا اپنی نفس کو کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ اگر دیکھیں تو کتنی بڑی ایک مثال ہے امت محمدیہ کے لیے، وہ سارے انسانیت کے لیے، کہ اپنی نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے کو کاٹو۔ جس کو تم نے
اپنے بستر کی زینت ایک بار بنایا تھا وہی آج تمہاری ماں بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہے. یہ اس میں اللہ کی کیا لیلا ہے, کیا مصلحت ہے, ذرا دیکھو. اے امت محمد یا سلام کہو اللہ کے رسولوں پر, درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا احسان ہوا کتنا بڑا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, ان کی بیوی پر, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, حضرت عائشہ پر, حضرت ابوبکر صدیق پر. کہہ رہا ذرا غور کرو, ذرا غور کرو. ہندوازم بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے, جس کی قرآن تصدیق کرتی ہے, حدیث تصدیق کرتی ہے. ایک شخص اگر آتا ہے شیو بھگوان کے پاس, مہدی علیہ السلام کے پاس, یعنی آ کر کہتا ہے, اور مہدی علیہ السلام اگر کہتے ہیں تمہارا بیویوں کو میں لے لیا, ٹھیک ہے, تمہارا سب کچھ مال میں نے لے لیا, ٹھیک ہے, آپ کی لیلا ہے, بھگوان کی لیلا ہے, اب تمہاری زندگی بھی تم اللہ کے کام میں میرے ساتھ لگا دو. تم تھے بادشاہ, اب تم میرے غلام بن کے کام کرو. ٹھیک ہے, لیلا ہے, مجھ پر کتنا بڑا احسان ہوا ہے بولنا پڑے گا اسے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. دنیا قرضدار ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی. دنیا میں آج کون ہے؟ منافقین ہیں, مشرکین ہیں, بدعتی لوگ ہیں. مسلمانوں میں کئی فرقے ایسے ہو گئے ہیں جو ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. اللہ سے انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا کہ جب وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ جائے تو ان کی مدد کرنا, ان کو مال و جان سے اپنی مدد کرنا, ان کی بیعت کرنا, گھٹنوں کے بل برف کے پہاڑ پر بھی جانا پڑے تو بیعت کرنا لازم ہے. مگر یہ نہیں کر رہے ہیں مسلمان, لہٰذا وہ کانٹریکٹ توڑ رہے ہیں. بول رہے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم, ہم نے سنا نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نہیں پہچانتے. ارے جانے دو بھائی, چھوڑو, کہاں کا مہدی, کہاں کا عیسیٰ مسیح لگا ہے, چھوڑو. ہمارے کو ہمارے کھانے کی فرصت نہیں ہے, یہاں پہ روز کے بل پے کرنے کی فرصت نہیں ہے. نماز پڑھ لیا نا, ہاں ہو گیا نا, روزہ رکھ لیا, ہو گیا, ہاں. لیکن سب کچھ غارت ہو رہا ہے, تمہارا روزہ بھی, نماز بھی, سارا عمل, کیونکہ تم کانٹریکٹ توڑ رہے ہو. کیوں کانٹریکٹ توڑ رہے ہیں؟ نماز پڑھے تھے نا, ہاں. حج کیا نا لاسٹ ٹائم, ہاں. روزہ رکھا, بچیوں کی شادیاں کیا, گھر کو دیکھا, سب کچھ کرا, بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, گھر بنایا رکھا. کیا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے؟ شریعت کا پہلا اصول اطیع اللہ اطیع رسول تم نے توڑ دیا. تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ توڑ دیا. لہٰذا تمہارا پورے اعمال کا درجہ اسی دنیا میں مل جائے گا, غارت ہو جاؤ گے تم, اور اللہ تعالیٰ چاہا تو اسی دنیا میں برباد کر دے گا تم کو, آخرت میں بھی. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم ہے. ظلم تم نہیں, تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو, کیونکہ تم کانٹریکٹ توڑ رہے ہو. عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو کر تم ان کے خلاف جا کر ان کا بیعت نہیں کر کر, ارے بھائی ٹائم نہیں ہے ہم کو ڈھونڈنے کا. ارے وہ عالم مفتیوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, تمہارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. عالم مفتیاں, علماء دین جو ہے نا, آسمان کے نیچے فساد لگانے والی بدترین سور جیسی, بندر جیسی قوم ہے, اور تم بھی ویسے ہی ہو. وہ بھی خراب, تم بھی خراب. تم بھی آگے نہیں بڑھو گے, جہنم میں جاؤ گے, وہ بھی آگے نہیں بڑھو گے, جہنم میں جائیں گے. تو کانٹریکٹ کے حساب سے سارے اعمال کے ساتھ ہو جائے گا جہنم میں. جبکہ وہ مسلمان ہے, روزہ رکھتا ہے, قربانی دیتا ہے, حج کرتا ہے, سب کام شریعت کے حساب سے کرا. لیکن اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے جب اس تک نیوز پہنچ رہی کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کوئی آئے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں تکلیفوں سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو ان کے پاس کوئی آ کے تحقیق نہیں کر رہا, ان کو سمجھا نہیں رہا, ان کو دیکھ نہیں رہا, ان سے پوچھ گاچھ نہیں کر رہا, تحقیق نہیں کر رہا, اس کو فکر نہیں ہے جنت میں جانے کی, اس کو اعلیٰ درجہ پانے کی فکر نہیں ہے, وہ دنیا میں گم ہو گیا ہے. اور دنیا کے گم ہو کر اپنی نماز کو, اپنے روزے کو جو ہے نا ہتھیار بنانے کے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا وغیرہ. لیکن وہ کانٹریکٹ سے باہر ہو چکا ہے. لہٰذا اس کانٹریکٹ کے بنا پر وہ مرتد, کافر ہے, منافق ہے. جو انکار کرتا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا, اس کی صرف نیوز ملے گی اسے کہ وہ کسی نے کوئی آئے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, ان پہ الزامات ہیں, وہ برے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ویسے ہیں. فوری اس کو جانا چاہیے تحقیق کرنے کے لیے کہ حق کیا ہے, کیا سچ میں آ گئے ہیں, ثبوت کیا ہے, ثبوت قرآن حدیث سے میچ کرتے ہیں کیا, توریت انجیل زبور سے میچ کرتے ہیں کیا, ہندوازم کی کتاب سے میچ کرتے ہیں کیا, ساری کتابوں کی تصدیق ہو رہی کیا واقعی مسیح دجال آ گیا ہے, کیا واقعی دعوت اللہ نکل گیا ہے, کیا واقعی اللہ کے رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہی ہے جو جنم لے کر آ گئے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر, کیا واقعی وہ ہیں. یہ اس کو تحقیق کرنا اس پہ فرض ہے پہلے, وہ نہیں کرتا ہے. سنی سنائی نیوز پہ وہ یقین کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, فاسق جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے, فاسق جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. تو یہ جو میڈیا ہے فاسق ہے, یہ کوئی علماء دین بیٹھے ہوئے نہیں ہیں جو خبر چھاپ رہے ہیں, کوئی یہ مفتی حضرات بیٹھے ہوئے نہیں ہیں جو فتویٰ دے کے خبر چھاپ رہے ہیں. یہ اپنی بولتے ہیں, اصلیت کی بات کو چھپاتے ہیں, یہ اپنے جو ہے نا معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. ان سے یہ بہت بدترین لوگ ہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول
अल्लाह के रसूल को इख्तियार होता है कुछ भी करने का, तो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम पर जो इल्ज़ामात होंगे, जो उनके ऊपर जो भी बातें होंगी, वो सब एक झूठ होगा, फरेब होगा लोगों का। वो निष्पाप हैं, वो आमाल में सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनका हर मामला अल्लाह के वास्ते है। ज़रूरत पड़ने पर वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है अल्लाह की तरफ से। जैसे सूअर हराम है खाना, सूद हराम है, लेकिन तकलीफ़ों की हालत में, जुए में नुकसानात हैं, लेकिन तकलीफ़ों की हालत में मदद ना होने की सूरत में अगर अल्लाह उनको हिकमत अता करे तो वो अपनी जान बचाने के अल्लाह के काम के वास्ते कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से शराब, पानी कोई नहीं दे रहा लेकिन शराब पड़ी हुई है, वो पीकर अपनी जान बचा सकते हैं। अगर एक बार नहीं मिल रहा शराब दूसरी बार दे रहे हैं फिर पी सकते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि मैं समझता हूँ कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ये शराब कभी ज़िंदगी में नहीं पिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पानी हर जगह मिल जाता है। हाँ, पैसों के मामले में तकलीफ़ें होती होंगी, वो अलग बात है। तो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, आपको ढूंढ के बताना है। तो जालिमों ने, अब एक मैं सवाल करता हूँ आपसे, एक आदमी है, डाकू है, मुशरिक है, मुनाफिक है, मुर्तिद है, इस्लाम का बैनर लगा लिया है और पक्का मुसलमान है, लेकिन अंदर से मुशरिक है, क्योंकि वो शिर्क कर रहा है। कौन सा शिर्क? अल्लाह के रसूल के गद्दी पे कब्ज़ा होके वो मर जाने के बाद उसकी गद्दी पे बैठ के वही काम कर रहा है जो अल्लाह के दुश्मन मसीह दज्जाल ने किया है। लेकिन वो पक्का मुसलमान है, 5 वक्ता नमाजी है, रोज़ेदार है, सब कुछ है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन झूठा है। लेकिन नेक आमा से बड़ा नेक है, वो अपनी दौलत कमा रहा है, ठीक है, वो दौलत का हिस्सा नेक कामों में लगा रहा है। तो क्या ये शख्स जालिम नहीं? क्या ये ऐसा शख्स अल्लाह का दुश्मन नहीं? कलमा भी पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सब कुछ करता है, सारी दुनिया में उसने इस्लाम का कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कोने कोने तक पहुंचा देना है, अल्लाह ताला के मामले को कोने कोने तक पहुंचा देना है, बेशक कर रहा है वो। लेकिन क्या वो डाकू नहीं? क्या वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का डाकू नहीं? और फिर अल्लाह के रसूल का डाकू काफिर मुर्तिद है, किसके माल पे कर रहा है? उसी तरीके से मैं एक सवाल और करता हूँ उलमाए दीन से। एक शख्स है जो जानियों का धंधा चलाता है, जिनाकार लड़कियों का धंधा चलाता है, शराब के कारोबार करता है, बेचता है, और मुशरिक भी है, मुर्तिद भी है, और वो काफिर भी है। और फिर दौलत जो उसके पास आती है उसका आधा हिस्से से ज़्यादा लेकर जाकर मस्जिद के, चोरी छुपी मस्जिद के जिस पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होता है, उसके डब्बे में, गल्ले में डाल देता है या बैंक के अकाउंट में जमा कर देता है बगैर किसी भी सबूत के, और खामोश आके बैठ जाता है। और फिर बाकी का लेके जाके मुशरिकों को भी देता है, और फिर बड़े बड़े गरीबों को खाना खिला देता है, कपड़े बांट देता है। तो क्या ये जन्नती हो गया? मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या इसके आमाल जन्नत के लिए कबूल किए जाएंगे? आप बोलोगे कि हरगिज़ नहीं। फिर इसके नेकियों का बदला क्या? इसके नेकियों का बदला इसको इसी दुनिया में मिल जाएगा। अल्लाह ताला जन्नत तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के इताअत गुजारों के वास्ते रखी है। अल्लाहु अकबर। अब ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि एक बशर इंसानी होंगे, उनको गुनाह भी बताया जाएगा, बचपने के गुनाह, क्योंकि वो हुक्मरान होने वाले हैं सारी उम्मत के, सारे इंसानियत के। तो उनको मालूम होना चाहिए गरीबी, उनको मालूम होना चाहिए बचपन के क्या गुनाह होते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुनाह कर लेते हैं लेकिन वो निष्पाप होते हैं, क्योंकि वो बात उनके सवाल उठता है कि उनकी परवरिश कैसे की जाए। वो नई नई चीज़ें देखते हैं, छोटे कोई गंदे ऐसी तस्वीरें देख के करके खुश हो जाते हैं, उनको ख्वाबों में अरे उसके बारे में सोचते। तो क्या गुनाह है? क्या बुरी सोच है? नहीं, वो एक नेचुरल है, वो मासूमियत है, वो सिखा रहे हैं अल्लाह ताला गुनाह क्या है, अच्छा क्या है, बुरी की बात क्या है। फिर उनके अंदर जब शहवत बढ़ना शुरू होती है छोटे बच्चों में, तो वो कुछ भी ऐसी हरकत करते हैं, अच्छा दिख रहा है कर रहा है, लेकिन बड़े दिखते हैं अरे क्या करे, छी हाथ वो कर। तो ऐसे छोटे मोटे गुनाह बच्चों में जो होते हैं, नादानियों में, ये सब अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मासूम बच्चे करते हैं, उनको शरीयत नहीं मालूम, पर शरीयत लागू नहीं हुई। 12 साल मुकम्मल होने के बाद 13वें साल में वो उससे ऊपर शरीयत लागू होती है, जिसकी बिना पर यहूदी हजरात जो है बैप्टाइज़ करते हैं अपने बच्चों को। तो 12 साल की शरीयत का रिवाज इस्लाम में भी मौजूद है।
اس سے پہلے کے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ معصومیت کے ہوتے ہیں, وہ نادانی کے ہوتے ہیں, وہ علم ہی نہیں ہوتا معصوم بچوں کو, وہ بے گناہ ہیں, یہاں تک کہ کافر کے بچے بھی. پھر جب وہ جوانی کی طرف جاتے ہیں تو کچھ دشمن حضرات برے عادتوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دوست بن کر, جیسے کہتے ہیں اپنے جسم کو, شہوت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے لیے. تو کچھ معاملے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام قریب دیکھیں گے, جوانی کے بھی, کچھ معاملے بچپنے کے بھی, پھر کچھ معاملے جوانی کے بعد کے بھی, کچھ معاملے شادی شدہ زندگی کے بھی, اور کچھ معاملے دنیا داری کے معاملوں کے بھی. تو کچھ قریب گناہ کے جانا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی قسمت ہے, یا جانے انجانے میں کچھ گناہ ہو جانا پھر اللہ اس کو معاف کر دینا, وہ بھی مہدی علیہ السلام کی قسمت ہے. جیسا کہ بشر ہوئے ہیں سارے رسول اللہ کے, تو یہ بچپنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزار کے آئے ہیں. یہ بچپنا, جوانی اور ادھڑ عمر اور بڑھاپا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزارے ہیں, پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی گزارے ہیں, اور یہ واقعہ لمبا ہوا ہے سب کے ساتھ. تو یہ سب نیچرل چیزوں کو مدعا بنا کر آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بولیں گے کہ نہیں, وہ ہمارے خیالوں میں بہت نیک شخصیت ہیں. تو آپ کے خیالوں میں ہی نہیں بھائی, وہ دنیا کے سب سے برے آدمی, برے لوگوں کی نظر میں ہوتے ہوئے بھی قرآن, حدیث, تورات, انجیل, زبور, وید, پران کی روشنی میں سب سے بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں. مگر آپ بولیں گے نہیں, وہ ایسے داڑھی والے ہونا چاہیے, وہ وائٹ داڑھی, چلے تو نور جھلکنا چاہیے. وہ نور جھلکنا مطلب کیا, روشنی کا بلب ہونا چاہیے. ان کے وہ بلب ہی تو ہیں علم کی روشنی بانٹنے والے. نہیں, ان کے اندر سے لائٹ نکلنی چاہیے. ارے بھائی, ہر انسان کے اندر ایک ایروما ہوتا ہے, ایک قسم کا روشنی نکلتی ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو. ایون بات کر رہا ہوں تو پیچھے ایک ایروما, مطلب ایک چھوٹا سا ایسا نہیں, وہ دکھنا چاہیے. ارے بھائی, بشر ہیں, انسان ہیں, نہیں نظر آئے گا. نہیں تو ہم نہیں مانتے. وہ گھوڑے پہ آئیں گے سفید, ٹکا ٹک. ارے بھائی, لوگ پاگل بولیں گے گھوڑے پہ آئیں گے. تو روڈ پہ گھوڑے چل رہے ہیں, تو روڈ جو ہے نا, روڈ پہ گھوڑے جو ہے پورے گوبر کر دیتے ہیں, پیشاب کر دیتے ہیں روڈ پہ. ہاں, کھانے کو گھاس نہیں ملتی ہر جگہ. کیا پاگل پنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ زمانہ گھوڑوں کا نہیں, یہ زمانہ ماڈرن گھوڑوں کا ہے. نہیں, ہم نہیں مانتے. وہ گھوڑے پہ آئیں گے اور دیکھنے میں غائب ہو جائیں گے. ارے بھائی, خیالات کے مہدی کو رکھو بازو, عیسیٰ مسیح مہدی کو, حقیقت کے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو کتابوں میں درج ہے ان کو ڈھونڈو. نہیں, ہم نہیں مانتے. وہ اعمال میں بہت اچھے, بے شک بہت اچھے ہیں. نہیں, پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر کیسز ہیں, وہ جھگڑا کر رہے ہیں, ان کو پاگل کر رہے ہیں. دیکھو اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں, کیسے جھوٹ لوگ بول رہے ہیں تو جھوٹ مان لے رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ ہاں وہ صحیح ہے. دیکھو کیسا ڈر رہے ہیں. ارے بھائی, وہ سب لیلا ہے. کہاں ہے وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ علماء دین سے جا کے پوچھو. میں تو آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں وہ باتیں جو ان کے ساتھ زندگی میں ہونے والی. اب وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہے, علماء دین کو بتانا ہے. علماء دین کس دن کام آئیں گے؟ آخر ان کا بھی تو کام ہے. یہ دنیا گول ہے, سب کا رول ہے. اللہ اکبر. میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایسا کل یگ رام کہہ گئے سیا سے, ایسا کل یگ آئے گا, ہنس چگے گا دانا گھن کا, کوا موتی کھائے گا. او جی ہو, وہی مسیح دجال ہے. کوا چلا ہنس کی چال, یہی ہے مسیح دجال. مرزا غلام احمد اور اس کے خلفاء. مسیح دجال فرعون جیسے کتنے نیک شخصیت ہیں, کتنا ہے, لیکن کس کے باپ کا ہے؟ یہی بیان ذرا غور کیجئے. پھر ہم کرو تو لیلا, تم کرو تو پاپ. یہ ہے سلوگن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا. جو آپ کو گناہ نظر آتا ہے, دیکھو اس نے کیا کر دیا, دیکھو اس نے کیا کر دیا, ارے وہ سب لیلا ہے بھائی. پہلے آپ کیا شریعت پر پابند ہو؟ بولیں گے ہاں پکے شریعت پر پابند ہے. تو پہلا اصول, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کوئی بھی اعلان کرو شخص, چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو, تحقیق آپ پہ فرض ہے. 30 سے 32 بار آپ کو تحقیق کرنے کا حکم ہے, کیونکہ 30 چھوٹے دجال آئیں گے, پھر ایک مسیح دجال آئے گا 31 والا, پھر 32 والا مسیحا ہوگا, اصلی مسیحا.
ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی لائف میں 32 لوگوں کی تحقیق کی ہے کیا؟ موقع نہیں ملتا، کئی لوگوں کو 1 2 کا ملتا ہے، 3 کا ملتا ہے، لیکن آپ کو ریڈی رہنا ہے 32 کے واسطے، کیونکہ 30 سیکنڈ والا 32 والا یعنی 30 32 میں ایک اصلی مسیحا نکلے گا، وہ بھی وقت کے حساب سے، وقت بھی ہے اس کا، جس کی گواہی اللہ کی طرف سے دعوت العرض کی ہوگی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ نے تحقیق کی نہیں. آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بہت نیک شخصیت ہے. ارے ہے، مگر وہ جو اپنے آپ کو مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا ہے وہ تو گناہ گار ہے، پاپی ہے، اس نے کئی شادیاں کی ہے، اس کے بچے دیکھو، اس کے اوپر کئی کیسز ہیں، وہ کتنی بار لڑائیں کیا، وہ لوگوں کا مال کھا گیا. کیا آپ گواہ تھے ان کی شادی میں؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زنا ہوتے ہوئے؟ 4 لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو. کیا آپ 4 لوگ گواہ تھے ان کے جو بھی کانٹریکٹس وہ کر رہے تھے بزنس کے، اس میں 4 لوگ آپ لوگ گواہ تھے؟ الزام ہے، الزام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیس الزام پہ کسی پہ بھی بک ہو سکتا ہے تھوڑے بہت ثبوت کی بنا پہ. اب اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی نا. پھر عدالت ارے عدالت نے تو ان کو بری کر دیا کئی چیزوں میں. پھر وہ کون ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ آپ کو ڈھونڈ کے بتانا ہے. نہیں، وہ ایسا نہیں ہوں گے، وہ نیکی کریں گے، ان کا ہر عمل نیکی ہے. تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بہت بڑے پاپی ہیں، گناہ گار ہیں، فاسقوں کی نظر میں، بدماشوں کی نظر میں، منافقوں کی نظر میں، کافروں کی نظر میں، لیکن بہت اعلیٰ، بہت معیار میں اعلیٰ، کیریکٹر میں اعلیٰ، اللہ کی نظر میں، اللہ کی شریعت کی نظر میں، مومنوں کے سچے ہونے کی نظر میں. اللہ اکبر. کیا میں نے غلط کہا ہے؟ یہ بھائی وہ سنت کے پابند ہو گئے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. تو کیا سنت میں کیا ہے معلوم ہے؟ شرک سے پاک ہونا، اللہ کا کام کرنا، اللہ کی تبلیغ کرنا. نہیں، وہ داڑھی رکھنے والے ہوں گے، وہ جھبا پہننے والے ہوں گے، پہلے سنت پہ تو آئے. یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی سنت بتا رہے ہیں. اب یہ سنت حلیہ نہیں ہوگا، نبی کی طرح لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اور عربی بولنے والے نہیں ہوں گے، وہ ہندوستان سے آئیں گے، ان کے ساتھ 1400 آئیڈینٹیفیکیشن پروفس ہیں، 9 بیویوں کا ذکر ہے، بچوں کا ذکر ہے، والدین کا ذکر ہے. ان کو مارا جائے گا، ان کو تکلیفیں ہوں گی، وہ جیل کیے جائیں گے، وہ باہر نکلیں گے، وہ کام کرتے رہیں گے، ہر حال میں اللہ کی بات کرتے رہیں گے. ان کے ساتھ سینس ہوں گے، ان کا گھر ڈھایا جائے گا، ان کا گھر کا حسد کیا جائے گا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ دعوت العرض کو نکال کے کلام کروائے گا ان کے حق میں، پھر اس سے بھی انکار کیا جائے گا. ان کا پھر مسجد توڑی جائے گی گھر کے پاس، اللہ کی مسجد. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کام پہ لگے رہیں گے، وہ کپالی کا روپ دھارن کریں گے، وہ یعنی کالا بھیرو کا روپ دھارن کریں گے. یہ معاملہ ہوگا کیونکہ علماء دین کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ہوگا. سو بھی لیلا ہے، ان کا زندگی میں ڈرامہ ہے، ان کے پاس الزامات ہیں، لیکن وہ بہت مظلوم ہیں، وہ بہت ہی نیک شخصیت ہیں. یہ قرآن حدیث کہتا ہے. کیونکہ منافق یہ الزام لگائیں گے جنہوں نے ایمان نہیں لایا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، ان کی تحقیق نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی اپنے مال سے، جان سے. لیکن ایسے حالات میں وہ کہاں سے مال ارینج کریں گے، کیا کریں گے؟ کسی بھی حال میں وہ کچھ بھی کر کے وہ اللہ کا کام اپنا پورا کرتے رہیں گے. تو کیا یہ گناہ گار ہیں؟ نہیں، بلکہ گناہ گار تم لوگ ہو. اگر تم کہتے ہو نہیں بھائی ہم حاجی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن تمہارے سے کئی گنا اچھے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہیں، جنہوں نے دیکھو انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا. وہ سب کیا نہیں، وہ کروایا گیا ہے ان سے، اور وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی کیا؟ تم نے اپنے جان و مال ان کے ساتھ لگائی کیا؟ ہاں لگائی ہے، لیکن بھائی میں قرضے میں مبتلا ہو کر بھی میں لگایا، لیکن میں کیا کروں بھائی، وہ وعدے خلافی کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے خلافی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار رہے ہیں، تو ہوتا ہے قرضے میں. لیکن پھر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ دے گا، اللہ مدد کرے گا. کیونکہ آزمائش بھائی اللہ چاہا تو بہت کچھ دے سکتا نا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو. ارے وہاں لکھا ہوا ہے کہ عام انسان بن کے آئیں گے، غربت میں آئیں گے، رائل خاندان سے رہیں گے، سید خاندان سے رہیں گے. آپ یہ پورے ویڈیوز دیکھنا، اور تکلیفیں اٹھائیں گے تو وہ بھی تو پورا ہونا ہے نا لیلا، تاکہ غریب امیر سب کو وہ دیکھ سکیں، اچھے برے گناہ سب کو دیکھ سکیں. گناہ کیا ہے پہلے پہچاننا لازم ہے، پھر گناہ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ضروری ہے، تبھی جا کے آدمی گناہ سے بچتا ہے. نوٹ کریے، گناہ کا تھوڑا ایکسپیرینس. دیکھیے الکوہل منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نشہ، لیکن الکوہل ہر چیز میں مل جائے گی آپ کو. اگر آپ دیکھیں تو گیہوں میں ملتی ہے، کھجور میں الکوہل ہے، کھجور کے الکوہل الاؤڈ ہے،
کھا لینے میں، لیکن اگر اس کو آپ سڑا کے گلا کے جب الکوہل اس میں سے نکالتے ہیں تو وہاں پر غلطی ہے۔ تو ہر چیز میں آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی 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 الکوہل مل جاتی ہے، مزہ چکھ لیتے ہیں آپ الکوہل کا، نیند اچھی آتی ہے، شہد پیتے ہیں اچھا ہے، لیکن زیادہ اس کا کنزپشن گناہ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ عقد کرنا، وہی کام کر رہے ہیں جو لوگ زنا کر رہے ہیں پیسے دے کے، پیسے لے کے، مگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، مگر وہی اس سے اچھا کام بار بار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ شریعت کی بنا پہ کیا جا رہا ہے، وہ نیکی ہے۔ اسی طریقے سے جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے ان کو پہچانا، ان کے جان و مال کے ساتھ مدد کی، آپ مددگار ہوئے، بیعت کی اور ان کے ساتھ ٹھہر کر تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ نہیں نا، آپ نے تو الزاموں کا ساتھ دیا، الزاموں کا ساتھ دیا، مسلمان ہوتے ہوئے منافق ہو گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، آپ کے حج بھی غارت، آپ کے اعمال بھی غارت، پھر بھی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اعلیٰ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود شیطان کو چھوڑتا ہے بے نمازیوں پر، اللہ کے ذکر سے جو غافل ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک پڑھ لیں آپ، تو کیا اللہ تعالیٰ گناہ گار ہو گیا؟ اللہ نے شیطان کو چھوڑانا، لیکن کس پر چھوڑا؟ سوال اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماکرین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی پلانر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے بروں کے خلاف، ٹھیک ہے، لیکن بروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تدبیر